बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। इंशाअल्लाह तफ़सीरुल कुरानिल करीम के इस दर्स में इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल अनआम उसकी आयत नंबर 105 से 110 तक का मुताला करेंगे। और इन आयात के अंदर जो मज़ामीन हैं उनमें सबसे पहला मज़मून जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें जो तसरीफ़ुल आयात है, अल्लाह आयात को जिस तरह फेरता है कुरान करीम के अंदर, उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमतें बयान फरमाई हैं। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही इलाही जो है उसकी इत्तिबा का हुक्म दिया है। इसमें हम जानेंगे कि वही क्या है। इसी तरह मशीयत और रज़ाए इलाही जो है वो असल में क्या है। और एक असूल यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है, सद्दे ज़रिया जिसको कहा जाता है। सद्दे ज़रिया का जो असूल है वो क्या है और उसकी क्या हिकमतें हैं, ये इंशाअल्लाह आज के दर्स में आएगा। और इसी तरह आगे चलकर तज़किरा आएगा जो मौजज़ों के तलबगार लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका कुछ तज़किरा किया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनकी जो बेतौफ़ीकी है उसके ऊपर आज का जो हमारा दर्स है उसके ऊपर इख्तिताम इंशाअल्लाह होगा। तो आयात को इंशाअल्लाह पढ़ते हैं और उनका तर्जमा और फिर इंशाअल्लाह उसकी तफसीर आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जो मौज़ूआत हैं वहाँ से जो आयात हैं, आयत नंबर 105, 106 दो आयतें आपके सामने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति वलियक़ूलू दरस्ता वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून इत्तबि' मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक ला इलाहा इल्ला हु वअरिद अनिल मुशरिकीन। वकज़ालिका और कज़ालिका इसी तरह, ये मिसल के लिए या किसी चीज़ के साथ मुमासलत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नीला जिसका रंग है का, जैसे कोई शख्स कहे कि कल फिराश, जैसे कुरान में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कल फिराशिल मबसूस, ठीक है, कल इहनिल मनफूश। तो का यानी की तरह, जब किसी चीज़ के साथ मुशाबहत दी जाए। वकज़ालिका और इसी तरह, नुसर्रिफु हम फेरते हैं। सर्रिफ ये आप देखिए आज जहाँ पर मनी एक्सचेंज होती है ना, उसको भी सर्राफा बोला जाता है, ठीक है। मसरफ और राजी बैंकों के नाम इस तरह से रखे जाते हैं। तो नुसर्रिफु हम फेर कर बयान करते हैं। वकज़ालिका नुसर्रिफु इसी तरह हम फेर कर बयान करते हैं, यानी फेर बदल करते हैं। अल आयाती आयात का, आयत की जमा है आयात। वली यकूलू व ली ताके यानी उसकी वजह बयान की जा रही है। यकूलू वो सब कहें। अब आयतों की फेरने की वजह क्या है? वली यकूलू ताकि वो सब कहें दरस्ता, दरस्ता आपने सीख लिया है, यानी आपने दर्स हासिल किया है, किसी ने आपको सिखाया है, आपने सीख लिया है। वली नुबय्यिनहु व और ली ताकि दूसरी वजह बयान की जा रही है, नुबय्यिना हम बयान कर दें। और बयान किसको कहते हैं? किसी चीज को खोल देना, किसी चीज को वाजे कर देना, यानी हम खूब वाजे कर दें उसे, ताकि हम खूब वाजे कर दें उसे। लिकौमिन यानी ये आयात को फेरने की वजह बयान की जा रही है ताकि वाजे हो जाए वो आयात, वाजे हो जाए ये कुरान मजीद, ये पैगाम हिदायत का, ताकि खूब वाजे कर दें उसे। लिकौमिन कौम के लिए, ऐसे लोगों के लिए, यालमून वो इल्म रखते हैं, यानी जो इल्म वाले हैं, ताकि उनके लिए वाजे हो जाए खूब बात। इत्तबि' ये एक फ़िल अम्र है, हुक्मिया एक बात है कि आप पैरवी करें। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मुखातिब हैं और उसके बाद हर पढ़ने वाला, कुरान मजीद का हर कारी वो इसका मुखातिब है। तो अल्लाह फरमाता है इत्तबि' आप पैरवी करें, मा जो ऊहिया यानी मा यानी जो कुछ भी है, ऊहिया वही किया गया, ऊहिया वही किया गया। ये पैसिव वॉइस है, यानी पैसिव वॉइस जिसके अंदर यानी जिसके मजहूल कहते हैं। तो जो भी वही किया गया है, और वह वही किसने की है यहां पर बयान नहीं किया गया। हमने ग्रामर के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि बाज़ औक़ात वही यानी कोई भी अमल, उसका जो फाइल है उसको बयान ना किया जाए तो उसकी एक वजह ये होती है कि वो इतना यानी श्योर और सर्टेन होता है कि उससे पहले ही मालूम है कि किसने ये किया है। तो यकीनन ये वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, तो इसलिए यहां पर फाइल जिक्र नहीं किया गया, बल्कि इसको पैसिव वॉइस के तौर पर जिक्र किया गया है। इत्तबि' मा ऊहिया आप पैरवी करें, माँ जो भी ऊहिया वही की गई है, इलई का आपकी तरफ, इला तरफ का आपकी तरफ, मिन रब्बिक आपके रब की तरफ से, मिन यानी से या तरफ, रब्बी का आपका रब, आपके रब की तरफ से। ला इलाहा ला नहीं है, इलाहा माबूद।
اب اصل میں دیکھیں یہاں پر الہن، اصل میں یہ ایک اسم ہے، الہن تنوین ہوتی ہے ہمیشہ اسم کے آخر میں، اور کسی بھی اسم کے آخر میں تنوین اس وقت ختم کی جاتی ہے کہ جب اس اسم کے شروع میں کوئی ال لگ جائے، لیکن یہاں پر ال بھی نہیں ہے، الہ نہیں ہے بلکہ سمپل الہ ہے، تو یہاں پر تنوین پھر بھی ختم کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں ایک لا ہے، اور یہ جو لا ہے الہ کے شروع میں، یہ اس کو بولتے ہیں گرامر میں لائے نفی جنس۔ ہم نے پہلے بھی اس کا بارہا تذکرہ کیا ہے، تو آج پھر اس کو دہراتے ہیں تاکہ سمجھ میں اچھی طرح سے یہ بات واضح ہو جائے۔ لا الہ یعنی الہ عبادت جس کی جاتی ہے، الہ مطلب جس کی بھی عبادت کی جائے، اور لا الہ کہہ کر مطلب کیا نکلا کہ اس جنس کی ہر طرح کی چیز کی نفی کر دی گئی، یعنی کسی طرح سے بھی کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ لا الہ کسی طرح سے بھی کوئی بھی، یعنی چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی ایک عمل میں انسان اس کی عبادت کرتا ہو یا زیادہ عملوں میں اس کی عبادت کرتا ہو، کسی ایک عمل میں اس کی پیروی کرتا ہو یا زیادہ میں اس کی پیروی کرتا ہو، کسی بھی اعتبار سے عبادت کے جو لائق ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کیا جائے گا کہ کوئی الہ دنیا میں ہے ہی نہیں، حالانکہ یہاں پر ویسے تو یہ لگ رہا ہے کہ لا الہ کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ کا لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بارہا ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، تو خود معبودان کا تذکرہ تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معبود تو لوگوں نے بنائے ہیں، معبود تو ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی اور جس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ اصل میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام سے اس کا ترجمہ کریں، سورۃ الحج کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، لا الہ کا ہی ترجمہ اگر سمجھنا چاہیں تو وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق، اور یعنی اس حوالے سے اللہ رب العزت نے بات کی کہ وہی ہے جو حقیقی ہے اصل میں، اور جن کی بھی اس کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے وہ سب باطل ہیں۔ اللہ رب العزت ہی حقیقی معبود ہے، اور اس کے علاوہ جن کو معبود بنایا گیا وہ سب والباطل، وہاں پہ اس طرح سے بات اللہ رب العزت نے کی ہے۔ تو خیر یہاں پر بھی یہی بات کی، لا الہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے، الا ہو، الا مگر یا سوائے ہو وہ مگر وہی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ اور اعراض کیجئے، اعراض کہتے ہیں منہ پھیر لینے کو، دوسری طرف رخ کر لینے کو، ان سے کنارہ کش ہو جانے کو، وَأَعْرِضْ اور آپ منہ پھیر لیں، عن المشرکین مشرکوں سے۔ تو یہ دو آیات جن کا ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، ان کو تھوڑا اب کھولتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تو یہاں تک اللہ رب العزت نے، ہم نے پچھلی دفعہ کا درس بھی دیکھا کہ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے جو معبود برحق ہونے کے مختلف دلائل اللہ رب العزت نے پیش کیے، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے اندر سے دلائل پیش کیے اور بصائر کی بات کی۔ تو اب یہاں پر وہ اپنی توحید کے دلائل پیش کرنے کے بعد اب یہاں سے نبوت کو ثابت کرنے کا بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی توحید ثابت ہوگی تو آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر، یعنی دو چیزیں ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ اہم ہے، ایک ایمان ہے اور دوسرا اسلام ہے۔ انسان جب ایمان لاتا ہے تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا اور ضروری رکن کیا ہے؟ وہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی توحید پر ایمان ہے، اور اسی طرح اس کے اندر انبیاء پر ایمان ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایمان کے اندر ہیں، اللہ پر ایمان اور نبیوں کے اوپر ایمان۔ اور اسی طرح جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور اس میں سے بھی جو سب سے پہلا رکن ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور اس میں سب سے پہلی کیا ہے؟ شہادتین ہے، اس میں بھی کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی شہادت دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو لہٰذا جو توحید ہے اس کا بیان کے بعد اب اللہ رب العزت یہاں پر ان آیات کے اندر جو نبوت کا اس بات ہے، نبوت کو ثابت کرنا اور اس کے حوالے سے دلائل کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی مختلف طریقوں کے ساتھ بار بار یہ آیات کو دہراتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ان آیات کو پھر اللہ رب العزت نے جب بار بار دہرایا ہے تو آپ دیکھیے سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی، سورۃ الفاتحہ شروع کی،
تو کبھی اللہ رب العزت مومنوں کو خوشخبریاں دیتا ہے، کبھی کافروں کو تنبیہ کرتا ہے، کبھی درمیان میں منافقین کا بیان شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی گزشتہ قوموں کے قصے شروع ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ہم نے بات کی، اسی طرح آل عمران کی بات کی، عیسائیوں کی بات ہوئی، یہودیوں کی بات ہوئی، اور اسی طرح مختلف قوموں کے احوال ہم نے ان میں دیکھے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح پھیر پھیر کر یہ آیات کو پیش کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی واقعے کو بار بار بیان کیا جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ، فرشتوں کی سجدہ کرنے کا قصہ، تو یہ ساری چیزیں اور مختلف طرح کے جو اللہ رب العزت نصیحتیں کرتا ہے، صبر کی نصیحت ہے، تقوی کی نصیحت ہے، تو آپ کو بار بار قرآن مجید میں یہ آتی جاتی ملتی ہیں۔ تو یہ اصل میں کہلاتا ہے نصرف الآیات۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اسی انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ کبھی کوئی نصیحت ہے، کبھی کسی کام کے کرنے کا حکم ہے، کبھی کسی کام سے منع کیا گیا ہے، اور مقصد پیچھے کیا ہے؟ یہ دو مقصد یہاں پر اللہ نے بیان فرما دیے ہیں۔ کیا؟ پہلا ایک یہ کہ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، اور دوسرا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ تو ایک تو یہ کہ جو عقل والے لوگ ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، جو فہم والے لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، توفیق دی ہے، وہ اس کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ پا لیتے ہیں۔ اور جو لوگ کہلے ضدی ہیں اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہیں، مخالفین ہیں، ان کے خلاف اصل میں یہ حجت بن جاتی ہے کہ تاکہ یہ چیزیں واضح ہو جائیں، ہر طرح سے ان کے سامنے بات کھل جائے، تو اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانیں گے تو یقیناً ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب ہے، پھر اللہ رب العزت ان کے اوپر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اور اسی لیے پہلی جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے وجہ بیان کی وہ یہی وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، کہ اس کو جب اللہ رب العزت مختلف طرح کے احکامات، مختلف طرح کے قصے، مختلف طرح پرانی قوموں کے احوال کو جب بیان کرتا ہے تو اس کو سن کر ایک تعجب ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، ان کے زبانوں کے اوپر ایک ایسی تعجب والی بات آتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ جانتے ہیں کہ امی تھے، جنہوں نے پڑھنا لکھنا نہیں جانا تھا، پڑھنا لکھنا ان کو نہیں آتا تھا، انہوں نے اس طرح سے کوئی درسی کتابیں نہیں پڑھی تھی، اور اسی طرح وہ کسی علماء کی محفلوں میں نہیں بیٹھے تھے، بلکہ بچپن ہی میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسے انداز میں ان کی پروان چڑھائی کہ ان کو بکریاں چرائیں، انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، انہوں نے کائنات کو قریب سے خود سے دیکھا ہے، لیکن کسی استاد کی شاگردی اختیار نہیں کی ہے۔ تو اس کے اندر جب ان کے سامنے اتنا بہترین کلام پیش کیا جاتا ہے جس میں طرح طرح کی باتیں ہیں، جس میں ہدایت کی باتیں بھی ہیں، جس میں نور کی باتیں ہیں، جس میں نصیحت ہے، جس میں احکامات ہیں، جس میں نواہی ہیں، اور جس میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جن کا علم جو ہے یعنی وہ معمے کی طرح تھی، اور ان سے سوال کیے جاتے ہیں کہ فلاں قوم کے بارے، اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف کے بارے میں بتاتے ہیں، ان سے لقمان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتاتے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے یعنی اسی طرح ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں وہ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کیا ایک بات بنائی، وہ انہوں نے کہا وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، کہ ہو نہ ہو انہوں نے کہیں سے سیکھا ہے۔ تو ایک طرف دیکھیے کہ انہی آیات سے عقل و فہم والے جو ہیں وہ آیات الہیت سے ہدایت پا رہے ہیں، تو دوسری طرف کافر اور مشرک یہ کہہ کر گمراہ ہوں گے کہ یہ قرآن پاک آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ نے کسی اور سے پڑھا ہے یا کسی اور سے سیکھا ہے۔ تو دیکھیے یہی آیات کا پھیرنا بدلنا ہے، ایک طرف اس سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں کہ جناب بار بار یہ آیتیں جو ہیں جب وہ پھیر بدل کر لائی جاتی ہیں تو اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اسی لیے دوسری حکمت کیا بیان کی وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور امام راضی وہ کہتے ہیں تاکہ اہل علم کے لیے بیان اور فہم اس میں سے حاصل ہو۔ اور اگر ہم اس حوالے سے دیکھیے کہ آیات کو پھیرنے اور بدلنے سے کیا کیا انسان کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو چند آپ کے سامنے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ مثلا کہ آیات کے پھیر بدل کر لانے سے ایک ہی آیت جو ہے وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے انسان کی رہنمائی کرتی ہے، کبھی وہ آیت جو ہے کسی اور سیاق میں آتی ہے تو اس آیت کا ایک اور معنی ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی دوسرے پس منظر کے اندر دوسرے واقعے کے حوالے سے وہی آیت جب نازل ہوتی ہے تو آپ کو اس کا کوئی اور ہی معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی بات یا واقعے کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اس سے کھل کر سامنے آتے ہیں، اور اسی طرح یہ تدریس اور تذکیر کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے بار بار مختلف انداز سے کیا جائے، تو اس سے بات جو ہے وہ انسان کے عقل و فہم کے اندر وہ پیوست ہو جاتی ہے، زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح بات دہرانے سے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو اللہ رب العزت نے اگر بہت دفعہ بیان کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ بات کتنی اہم ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ قرآن مجید میں نماز کے بارے میں 700 دفعہ ذکر ہے، فلاں چیز کے بارے میں اتنے 100 دفعہ ذکر ہے،
تو آپ کے سامنے اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس چیز کو ہمیں اپنے دین میں کتنی اہمیت دینی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ آیات کا پھیر بدل جو ہے ایک طرف مومنوں کے لیے دیکھیے کتنی بڑی رحمت ہے، اور دوسری طرف اسی سے لوگوں نے اپنی طرف سے حجت بازی کی، اور اصل میں کہنا یہ چاہا کہ یعنی اللہ کے اوپر ایک اعتراض باندھنا چاہا، حالانکہ غور کرتے تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں، اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو آپ کی عقل و فہم سے اوپر کی ہیں، تو لا محالہ یہ بات جو ہے یہ کسی اور نے تو ان کو نہیں سکھائی ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے وہ پروان چڑھے ہیں، آپ کے سامنے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، وہ سچے نبی ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، یہ تو خود وہ کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو آپ کو اس بات سے ماننے سے کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ یقیناً کسی ایسی ہستی کا کلام ہے کہ جو واقعی جو ہے وہ رب تعالیٰ ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو ان سب چیزوں کو جاننے والی اور کھولنے والی ہے اور ہمیں بیان کرنے والی ہے۔ کوئی شخص کیسے ان چیزوں کو بیان کر سکتا ہے کہ جس کا علم جو ہے محدود ہوا کرتا ہے؟ تو خیر یہ اللہ رب العزت کی ایک توفیق ہے۔ اس کے بعد دوسری ہم آیت میں پڑھتے ہیں کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ جو باتیں جس طرح کی باتیں یہ لوگ کیا کرتے تھے، جیسے اوپر ذکر ہوا کہ آپ کہیں سے سیکھ آئے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر اصل میں طرح طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، تو اصل میں اس اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کیا کریں، فوکسڈ رہیں۔ آپ کا فوکس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ ان سے اعراض کریں، وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیر لیں۔ یعنی آپ کو جب بھی وہ کسی ایسی بات میں انگیج کرنا چاہتے ہیں، کبھی ایسی باتوں کے ذریعے سے پریشان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان مشرکوں کے اوپر دھیان نہ دیجیے، آپ ان سے منہ پھیریں اور اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کے اوپر فوکس کریں۔ اور وہ ٹارگٹ کیا ہے، اور اصل میں اتباع کس کی کرنی ہے؟ ان کی باتوں کی اتباع نہیں کرنی ہے، ان کی باتوں سے مجبور ہو کر ایسا نہیں کہ جناب ان لوگوں نے پریشرائز اتنا کیا کہ جناب ان کی باتوں کے اوپر چلا جائے، نہیں، بلکہ اتباع کس کی جائے گی؟ کس کی جائے گی؟ ما اوحی الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اصل میں اللہ رب العزت نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ یہ حکم عام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جو ہے ان سب کو یہ حکم ہے کہ وحی الہی کی اتباع کرنی ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور وحی الہی اس کے اندر جو محور کیا ہے، اللہ رب العزت نے خود بیان کر دیا ہے کہ اس پوری وحی جو ہے، اور یہ وحی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی وحی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جب سے کائنات کو بنایا ہے اور جب سے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ شروع کیا ہے، سب نبیوں کا جو ایک ہی پیغام رہا ہے، جو مرکزی پیغام جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ توحید ہے کہ سب کو ایک ہی میسج دے کر بھیجا، اور وہ یہاں پر ذکر کیا لا الہ الا ہو، کہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے مگر وہی ہے۔ یعنی جس کو تم سب بھول بیٹھے ہو اور جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، اصل میں وہی حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی کے اوپر فوکس رہا جائے، اور یہی اصل میں وحی کا اصل پیغام ہے۔ اگر یہ لوگ مشرکین مکہ یا آج کے جو دیگر لوگ ہیں، اگر یہ سب لوگ اپنا جو سلسلہ ہے، اپنا تعلق جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور یقیناً یہ سب جوڑتے ہیں، آپ دیکھیے یہودی وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، یہ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ تو لہٰذا یہ سب جب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ رہے ہیں، تو وہ تو دین حنیف لے کر آئے تھے، وہ تو ایک اللہ کی بات کرنے والے تھے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر توکل ہی نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا تمہیں بھی وہی حکم ہے لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو نقطے کی بات وہ بھی یاد رکھیں، وہ یہ کہ یہ جہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ وحی کی گئی ہے اس کی اتباع کیجئے، تو یہ یاد رکھیں کہ وحی میں قرآن و سنت دونوں شامل ہیں، وحی کے اندر دونوں ہی شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے وحی جو کی ہے اس حوالے سے اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ پر قرآن اور اسی جیسی ایک دوسری چیز کو نازل کیا گیا ہے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جس طرح وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے، اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری باتیں ہیں، پیاری پیاری سنتیں ہیں، اللہ کے نبی کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، عادات ہیں، اطوار ہیں، وہ سب جو ہے اللہ کے رب العزت کی طرف سے وحی تھا۔ ہاں اس کے اندر دو فرق ہیں، ایک وحی جلی ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے اور جو مطلوب ہے، یعنی جس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، اور دوسری وحی جو ہے وحی خفی ہے جو غیر مطلوب ہے، یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے اور اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ بہت سے ایسے واقعات آپ کے سامنے اس بات میں قرآن و سنت سے آپ کو ملتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ہم میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں
فیصلہ جو کیا وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کے مطابق کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وحی کے مطابق اصل میں کیا ہے، کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی تھی، اور اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا وہ اصل میں اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے، ہاں وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے کہ اس کو ہم قرآن مجید کی طرح سے تلاوت کریں۔ خیر، آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، لہٰذا ان کے اس قسم کے بے بنیاد جو شبہات ہیں، اور یہ اصل میں شبہ کرنے کی باتیں ہیں، یہ لوگوں کے اندر اصل میں شبہات پھیلانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ اچھا شاید کسی سے سیکھا ہوگا۔ اور آج دیکھیے بہت سے ایسے مسلمان جو بچے ہیں، آج ہماری جو نئی پود ہے ان کے اوپر یہ زبردست قسم کے اٹیک ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سے ایسے عجیب و غریب سوالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کو قرآن و سنت کا اگر آپ علم دیں گے تو انشاءاللہ وہ اس کو کمبیٹ کر سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ چست اور یعنی وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے پاس دلائل ہوں گے اور انہیں پتا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ مشرکوں سے دور رہیں، اعرض عن المشرکین، کہیں وہ آپ کے دلوں کے اندر شبہات نہ پیدا کر دیں۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یا شریعت محمدیہ نے ہمیں غیر مسلمان جو ممالک ہیں، جو مشرکین کے جو دیار ہیں، ان کے اندر جو ہے سکونت اختیار کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر یہی اصل میں ایک نقصان والی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ڈائریکٹلی ایسے لوگ جو مشرک لوگ ہیں ان کے درمیان میں رہتا ہے، اور انسان کے اوپر یہ اٹیک جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اسی طرح کہہ لیں کہ آپ کورونا کے اندر ہیں اور آپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے اندر یا ایسے ملک میں چلے گئے ہیں جہاں پر کورونا پھیلا ہوا ہے، تو اس سے بچنا دیکھیے کتنا مشکل ہوگا۔ یقیناً آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، اگر آپ نے بچوں کی تربیت بڑی بہترین انداز میں کی ہے، آپ وہاں پر خود بھی ماسک لگاتے ہیں اور بڑے بہترین طریقے سے رہتے ہیں، تو یقیناً بچ جائیں گے۔ تو یہی حال جو ہے شرک کے حوالے سے بھی ہے۔ تو اگر آپ بڑی زبردست طریقے سے کوشش کرتے ہیں، اپنا پورا سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے کہ وہ دین میں سیکیور رہیں، تو پھر تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ورنہ اعرض عن المشرکین، تو مشرکوں سے آپ دور رہیں اور ان سے اپنا منہ پھیر لیجئے۔ لہذا یعنی ان کی باتوں سے آپ نے کنونس نہیں ہونا ہے اور ان پر زیادہ دھیان نہیں دینا ہے۔ آگے ہم دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے مشیت اور رضا الہی اور اس کا ہم تذکرہ پڑھیں گے، اور سد ذریعہ کا ایک اصول اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو یہ دو آیات ہم نے پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، و اور لو اگر، شاء اللہ اللہ چاہتا، یہ وہی ہے جو ما شاء اللہ کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ دیکھیے کہ ما عربی میں جب لکھا جاتا ہے تو علیحدہ، شاء علیحدہ اور اللہ علیحدہ، تو ما شاء اللہ جو ہے وہ ما، شاء اور اللہ تین لفظوں سے بنتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے بعض آپ میسیجز دیکھتے رہتے ہیں کہ کس انداز میں ان الفاظ کو لکھا جانا چاہیے، تو یہ شاء، یہ وہی لفظ ہے۔ تو شاء کا مطلب ہے چاہنا۔ ولو شاء، جو اگر اللہ چاہتا، اللہ ما اشرکو، ما نہ، اشرکو وہ سب شرک کرتے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو یہ سب شرک نہ کرتے۔ وما جعلنا کا، وما اور نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، کا آپ کو، علیہم ان کے اوپر، حفیظاً یعنی حفاظت کرنے والا، نگران، اور نہ ہی ہم نے آپ کو ان پر کوئی حفاظت کرنے والا یا نگران بنایا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور دوسرے انداز میں یہ بات کی، وما انت اور نہیں ہے آپ، علیہم ان کے اوپر، بی وکیل یعنی کوئی وکیل، کوئی نگہبان، اور کوئی ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ وکیلن یہاں پر نکرہ ہے، تو نکرہ ہوتا ہے اس کی وسعت زیادہ ہوتی ہے، اس کے معنی کے اندر وسعت پائی جاتی ہے، یعنی نہ ہی آپ کسی طرح سے ان کے اوپر کوئی نگہبان ہے۔ ولا تسبوا، اور لا نہ، تسبوا تم سب کرو، یہ سب جو ہوتا ہے یہ قرآن و سنت میں یہ لفظ آتا ہے، قرآن مجید میں آپ کے سامنے آ گیا، حدیث کے اندر بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو اس کو بھی بعض اوقات بڑا اس کے اندر غلط کیا جاتا ہے، ایگزیجریشن اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو سب کا جو اصل معنی ہوتا ہے برا بلا کہنا، کسی کو کرٹیسائز کرنا، اس کے اندر یعنی منیمم معنی کے اندر کرٹیسائز کرنا بھی آتا ہے، برا بلا کہنا بھی آتا ہے۔ آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ اس کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہی سب کے معنی میں آتا ہے، اور اس طرح اگر ایکسٹریم کے اندر جائیں تو اس کے اندر گالیاں بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ دونوں ہی معنی جو ہیں اس کے اندر یہ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر معنی میں بڑا غلط کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس معنی کو صحابہ کرام کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ تو خیر، سب کا معنی یعنی وہی برا بلا کہنا،
تو وہی ولا تسبوا، اور نہ تم سب برا بلا کہو. الذین جنہیں یدعون وہ سب پکارتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یدعون وہ سب پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی جن کو وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں تم سب ان کو برا بلا نہ کہو. یعنی جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، حالانکہ دیکھیے ان کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا جا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ولا تسبوا، اور نہ تم سب برا بلا کہو انہیں. فیسبوا، یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو فا، یہ جو فا ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ جو فوری طور پر جو پہلا عمل ہوا ہے اس کے نتیجے میں فوراً جو واقع ہونے والی چیز ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. اگر ایک جملے میں اس طرح آ رہا ہو تو فا کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو فوراً ایسا ہوگا، اس کے یعنی رزلٹ میں اس کے جو ہے اس کے ریاکشن کے اندر یہ چیز آ گئی. فیسبوا، پھر وہ سب بھی برا بلا کہیں گے، تو وہ سب برا بلا کہہ بیٹھیں اللہ کو عدوم زیادتی کرتے ہوئے. یعنی آپ نے تو شاید ان کو برا بلا کہا ہو تو وہ اس کے اندر زیادتی نہ کر دیں، یعنی وہ اللہ کو گالیاں نہ دیں، وہ اس کے اندر زیادتی نہ کریں بغیر علم، بغیر علم کے. تو لہٰذا ان کو علم تو نہیں ہے لیکن آپ کو تو علم ہے. تو اللہ رب العزت فرمایا تم ان کے جن کو وہ اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، تم ان کو برا بلا نہ کہو، کہیں وہ برا بلا نہ کہہ بیٹھیں اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے. کذالک زینا، کذالک اسی طرح زینا ہم نے مزین کیا ہے. زینا، زین زینت، آپ دیکھتے ہیں کہ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں زیب و زینت. تو زینا ہم نے مزین کر دیا، لکل امت ہر امت کے لیے عملہم ان کا عمل، یعنی ہم نے کس طرح سے یعنی ہر جو امت کے لیے، ہر فرقے کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے اسی طرح سے. ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف، مرجعہم وہ سب لوٹنا ہے ان کا. مرجع کہتے ہیں کسی یعنی واپس جانے کی جگہ، تو ان سب کا لوٹنا اپنے رب کی طرف سے ہے. آپ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہاں پر بھی راجعون یعنی لوٹنے والے، تو یہاں پر بھی مرجعہم یہ وہی لفظ ہے. فَيُنَبِّهُمْ پھر وہ بتائے گا انہیں، یعنی جب وہ لوٹیں گے اللہ اپنے رب کی طرف تو پھر وہ بتائے گا انہیں، یعنی جیسے ہی انہوں نے لوٹنا ہے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے تو تب کیا ہوگا، وہ بتائے گا انہیں بیما اس کے بارے میں جو کانو وہ سب تھے یعملون عمل کرتے، وہ جو سب وہ عمل کرتے تھے اس کے بارے میں وہ انہیں آگاہ کرے گا، وہ بتائے گا. تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، تو اللہ کی مشیت اور اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. یعنی اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی شرک نہ کرے، اللہ کا حکم بھی یہی ہے. اور اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا تو وہ شرک نہ کرتے. یعنی یہاں سے کوئی شخص اس کا الٹا معنی نہ لے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ وہ شرک کرے، نہیں، ایسا معنی نہیں ہے. اصل میں یہاں پر اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کی رضا بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ شرک کریں. اور اگر یا پھر دوسرا معنی اس انداز میں کریں گے کہ اللہ رب العزت جو ہے اگر ان کے ساتھ زبردستی کرتا تو پھر تو وہ کبھی بھی شرک نہ کرتے. اللہ نے اصل میں زبردستی نہیں کی ہے، تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا ہے. تو اس کا معنی سمجھیں، بڑا اہم بات ہے کیونکہ یہاں سے اس آیت کا ایک غلط معنی لیا جا سکتا ہے. تو اصل میں اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا ہے. چاہتا تو یہ ہے کہ شرک نہ ہو، لیکن اللہ نے کیا کیا، مجبور نہیں کیا، کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش ہی نہیں ہوتی. تو اللہ نے تو اس انسان کو اس دنیا میں کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے عہد الست جس کو معروف ہے وہ عہد، کہ اللہ نے سب سے عہد لیا تھا کہ ہاں کیا تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو. تو ہم سب نے وہاں پر اللہ کو اپنا رب مانا ہے. اللہ رب العزت کی اطاعت کے بارے میں ہم نے سب نے وہاں پر اوکے کی بات کی ہے. تو اس کے بعد آج ہم یعنی اس دنیا کے اندر جب آئے ہیں خود اپنی مرضی سے آئے ہیں، اور اس امتحان کو اور اس کے نتیجے میں ملنے والی جنت دوزخ یہ سب کو جاننے کے بعد اللہ نے یہاں پر بھیجا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دونوں ہی آپشنز ہمارے سامنے کھلی رکھی ہیں. انسان کو اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے اور انسان کے لیے سب آزمائش بنا دیا، اس کو بھلا دیا یہاں پر بھیج کر کہ اصل میں تم کیا وہاں پر کہہ کر آئے ہو، کس چیز کو تسلیم کر کے آئے ہو. اور ہاں یقیناً اللہ رب العزت نے رہنمائی کے لیے بالکل اللہ نے گمراہ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر انبیاء اتارے ہیں. اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر انبیاء کے بعد پھر کیا اتارا، علماء اتارے ہیں کہ علماء انبیاء کے ورثاء ہیں. تو لہٰذا ایک ایک شخص تک یہ میسج، یہ پیغام آج دیکھیے کس طرح سے پہنچ رہا ہے. تو لہٰذا یہ ایک آزمائش ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے. یقیناً یعنی یہی بات یہاں پر ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی شرک کر ہی نہ سکے. آف کورس ایسی ہی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان خود سے اصل میں پہچانے،
انسان خود سے چوز کریں کہ ہمیں توحید کے اوپر رہنا ہے یا شرک والا راستہ اختیار کر کے جہنم کا ایندھن بننا ہے، لہٰذا آپ ان کی حماقتوں اور کفر سے متاثر نہ ہوں۔ اور اس لیے فرمایا وما جعلناک علیہم حفیظا، آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران یا نگہبان نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی آپ کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کوئی وکیل بنایا ہے، یعنی نہ آپ ان کی وکالت کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ جناب آپ نے ان کا مقدمہ ہارا، نہیں، نہ آپ نگہبان ہیں نہ آپ ان کے نگران ہیں، اور لہٰذا آپ ان سے متاثر نہ ہوں، آپ اپنے مشن کے اوپر قائم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایمان اور کفر دونوں کی استعداد رکھ دی ہے، اور اس سے ان کا امتحان مقصود ہے کہ شکر گزار بنتے ہیں یا کفر اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو فرشتوں کی طرح بھی بنا سکتا تھا کہ وہ فطری طور پر مومن ہونے کے ساتھ کفر یا نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی کیسی سرشت ہے کہ وہ تو اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی اس کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے، جیسا کہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بلکہ وہ ہر طرف فرما بردار ہے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ سے فرشتوں کی طرح کی کوئی چیز بھیجتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، اور اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے دونوں ہی راستے رکھ دیے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، تو مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ اور مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے، یعنی آپ کی حیثیت جو ہے وہ نگران کی نہیں ہے، نگہبان کی نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ ایک مبلغ ہیں، آپ ایک داعی ہیں، آپ ایک رسول ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور اس کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، میسنجر ہیں جو میسج لے کر آتا ہے، ایک نبی ہیں جو غیب کی خبریں اللہ رب العزت جو وحی کے ذریعے بتاتا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، تمہارا امتحان ہونے والا ہے، تمہارا قیامت والے دن کیا حشر ہونے والا ہے، اور کیسے کیسے حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ اور جو منصب رسالت کا تقاضا ہے اللہ رب العزت نے اس کو واضح یہاں پر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اسی حد تک مکلف تھے، اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محسن چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے، جن کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش بھی رکھتے تھے۔ تو لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے، یعنی جب ان کو یہ توفیق نہیں ملی ہے، ہاں ان کو اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا بہترین معاملہ تھا اس کا ضرور ان کو فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قیامت والے دن کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا اس ساری چیز کا کہ جو انہوں نے آپ کا اتنا ساتھ دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً اس کا ان کو فائدہ ہوگا۔ قیامت والے دن جہنم کے اندر ان کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اور ان کو جہنم کے اندر آگ کے صرف 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا سر کھولے گا، اور یہ سب سے کم عذاب ہے۔ تو لہٰذا یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ نگران نہیں ہے، نگہبان نہیں ہے، بلکہ ایک نبی ہیں، ایک داعی ہیں، ایک مبلغ ہیں، یہی اصل میں ان کا کام تھا، اور وہ اپنا کام بہترین انداز میں کر کے گئے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تو یہ آیت اصل میں یہ اس کو کہتے ہیں، یہ سد ذریعہ، یہ ایک اصول ہے دین اسلام کے اندر جسے کہتے ہیں سد ذریعہ، یہ اس کی دلیل ہے یہ آیت۔ لہٰذا یعنی اس میں پتہ ہمیں کیا چلتا ہے کہ اگر ایک جائز کام کسی بڑی خرابی کا ذریعہ بنتا ہو تو اس جائز کام کو بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ جائز کام یعنی اب یہ دیکھیں یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے برا بلا کہنا چاہے ان کے جھوٹے خداؤں کو تو وہ کہہ سکتا ہے، یہ ایک جائز کام ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس کو بھی بنا یہاں پر فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بھی بڑا ایک فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ وہ اللہ کے اوپر زیادتی کر بیٹھیں گے جبکہ ان کو علم ہی نہیں ہے، یعنی وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ بے علمی کے اندر اللہ رب العزت کے اوپر اگر زیادتی کرتے ہیں تو اس کا پھر یعنی سبب کون بنا؟ تو سبب وہ شخص بنا کہ جس نے اصل میں پہلے زیادتی کی تھی، یعنی جس نے پہلے یہ بات شروع کی تھی۔ تو اگر تم مشرکین کے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ جہالت سے اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے اور سبب تم بنو گے۔ اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ماں باپ کو گالی دینے سے منع فرمایا کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بن جاؤ گے۔ تو جب کسی کے والدین کو گالی دینے سے اللہ نے منع فرمایا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات تو بہت بلند ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات تو ہے، یعنی اس کا تو علو ہے، علو اس کے لیے ہے کہ اس کے بارے میں انسان جو ہے ہر لحاظ سے بالکل محتاط رہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے کذالک زینا لکل امۃ عملہم، یعنی انسان کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو چاہے وہ در حقیقت اچھا ہو یا برا ہو اچھا ہی سمجھتا ہے۔ یعنی آپ کسی امت سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی گروہ سے آپ پوچھ لیں تو اصل میں ان کے لیے ان کے جو اعمال ہیں ان کو مزین کر دیا گیا ہے۔ آپ بدعتیوں سے بات کریں تو ان سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں یہ دیکھیے ہم تو بہت اچھے کام کرنے والے ہیں،
ہم تو جناب پوری اتنے لمبے روزے رکھنے والے، اتنی زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے، دین کے اوپر اتنا وقت دینے والے ہیں، اور یعنی ان کے اپنے اعمال جو ہیں وہ مزین کر دیے جاتے ہیں، جبکہ ان کا چاہے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، چاہے اس کے اندر سب بدعت ہی بدعت ہو، سنت کوئی بھی نہ ہو، لیکن اس طرح سے اللہ رب العزت جو ہے بتایا کہ اسی طرح ان کے لیے مزین کر دیے جاتے ہیں ان کے اعمال، سب اپنے اپنے عمل کے اوپر خوش ہوتے ہیں، جس کا اللہ رب العزت نے سورۃ المومنون میں ایک اس انداز میں بیان کیا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، یعنی جو جس کے پاس ہے وہ اس کے اوپر خوش ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ لہٰذا بہترین راستہ کیا ہے کہ انسان ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، کہ اصل میں تو اللہ رب العزت نے فیصلے کرنے ہیں، تو لہٰذا اس دنیا کے اندر بھی انسان اپنے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو اللہ کے حضور پیش کرے، جیسا کہ خود سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا بہترین حل بتایا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان میں کسی معاملے میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی اگر دو لوگ ہیں وہ کسی ایک معاملے میں جھگڑ رہے ہیں کہ جناب فلاں کام دین میں کرنا ہے یا بدعت ہے، تو سیدھا سا حل ہے، بجائے اس کے کہ نہیں بھی ہم اپنی چیز پہ خوش اور آپ اپنی چیز پہ خوش، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، ورنہ یہ تو ہر امت اسی کے اوپر خوش ہے، ہر امت کو، ہر شخص کو یہی لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ہندوؤں کو لگتا ہے کہ وہی ٹھیک ہیں، اور عیسائیوں کو لگتا ہے کہ وہی ٹھیک ہے، یہودیوں کو لگتا ہے کہ وہی ٹھیک ہے، اور اسی طرح گائے کے پیشاب پینے والے کو لگتا ہے کہ وہی بالکل درست ہے۔ تو لہٰذا ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص درست ہے، آپ کو چاہیے کہ اپنا ہر عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے اوپر پیش کریں۔ اتبع ما یوحی الیہ، جیسے پچھلی آیت میں بھی آیا کہ ما اوحی الیہ، جو وحی کیا گیا ہے اس کی اتباع کیجیے، تو لہٰذا یہاں پر بھی وہی ہم اگر کرتے ہیں تو اس کے اندر بچت کا ایک راستہ ہے۔ لیکن انسان میں غور و فکر کی صلاحیت بھی رکھی ہے اللہ رب العزت نے، اور اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی غور و فکر کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائے، تاکہ اس دن یہ نہ ہو کہ اس دن ہمیں پتہ چلے کہ سب کچھ بیکار ہو گیا ہے، یہ نہ ہو کہ اس دن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈھیروں اعمال کیے ہیں، اور جیسا کہ خود سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ اس دن لوگ جو ہیں وہ اپنے عمل کر کے عاملۃ ناصبہ لیکن تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے گڑے ہوں گے، دھسے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، لیکن ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے اعمال سے بچائے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ابھی سے فکر کریں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے فکر کی صلاحیت دی ہے، وہ برے کام کو پوری آزادی سے چھوڑ کر نیک راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ دنیا کا ہر کام اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، جیسے شروع میں اسی پیج کے اوپر ہم نے پڑھا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، وہ چاہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انسانوں کو امتحان کے لیے اچھے برے دونوں کاموں کا اختیار دینا وہ بھی اس کی مرضی اور حکمت سے ہے، اللہ نے یہ مرضی سے یہ کام کیا ہے، یعنی لہٰذا کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے اصل میں کہ آپ کو دونوں آپشن دی جائیں، اور اللہ کی مرضی ہے اس کے اندر کہ آپ ان میں سے صحیح راستے کو چنیں، اور وہ راستہ توحید کا راستہ ہے، شرک کا نہیں ہے، وہ سنت کا راستہ ہے، بدعت کا راستہ نہیں ہے، مگر وہ اپنے بندوں کے لیے کفر اور برے کاموں کو پسند نہیں کرتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی شرک کرے۔ آگے چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف، جس میں اللہ رب العزت نے معجزوں کے جو طلبگار لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی جو بے توفیقی ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو یہ دو آیات ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا، اور اقسموا، ان سب نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم، جہدہ یعنی جہاد جیسے ہوتا ہے نا، یعنی کوشش کر کے پکا، ایمانہم اپنی قسموں کو پکا کرتے ہوئے، لئن البتہ اگر جاءتہم آئے ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، یعنی وہ قسمیں کھا رہے ہیں بڑی پکی کر کے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے لَيُؤْمِنُنَّ، تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں پر ضرور کا ترجمہ کیا ہے؟ لا، یہ لام تاکید ہے، یہ لا نہیں ہے، اسی لیے ہم بولتے ہیں نا، یعنی جب قرآن مجید کو آپ قرأت کریں اچھے انداز میں قرأت کریں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی لا یؤمنون پڑھیں تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے، اور اگر ہم پڑھیں لا یؤمنون یعنی اس کو لا کو لمبا نہ کریں، یہاں پر لمبا نہیں ہے، لام کے اوپر صرف حرکت ہے، زبر، تو اس کو ہم شارٹ پڑھیں گے تاکہ اس کا مطلب تاکید والا یعنی ضرور والا ہو، ورنہ اگر ہم اس کو شارٹ نہ پڑھیں، تھوڑا سا بھی ہلکا سا بھی لمبا کر دیں، لا پڑھ لیں لا کو، تو مطلب بالکل اپوزٹ ہو گیا ہے۔ لا یؤمنون کا مطلب کیا ہے؟ ضرور بر ضرور وہ ایمان لائیں گے، اور اگر ہم کہیں لا یؤمنون یعنی وہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے،
تو غور کیجئے کس طرح سے مطلب بالکل اپوزٹ ہو سکتا ہے. تو یہی وہ اصل میں چند چیزیں جس کے بارے میں بعض اوقات علماء کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں بعض اوقات ایک چھوٹی موٹی حرکت سے بھی معنی بدل جاتا ہے، تو یہ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. تو خیر لا یؤمنون، وہ ضرور بر ضرور ایمان لے آئیں گے، بہا اس پر. کل آپ فرما دیجئے انما الآیات، انما یعنی یہ کلمہ حصر ہے، یعنی ضرور اس کے سوا ہے ہی نہیں کہ الآیات نشانیاں عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں. یعنی آپ فرما دیجئے کہ یہ جو نشانیاں میرے پاس نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم، وما اور نہیں، یعنی وما اور کیا چیز، یشعرکم، یشعرو یہ شعور کرنا یعنی معلوم کرواتی ہیں، کم تمہیں، انہا کہ بے شک وہ، یعنی کیسے آپ کو شعور آئے گا، وما یشعرکم یعنی کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے، انہا کہ بے شک وہ، اذا جات اگر آ جائیں. یعنی اب ایمان والوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے یا چلتا ہے یا کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ اگر ان کے پاس یہ نشانیاں آ گئیں، انہا اذا جات اگر وہ سب آ گئیں، لا یؤمنون وہ نہ سب ایمان لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ، افئدہ یہ فؤاد کی جمع ہے، فؤاد یعنی یہ دل کو کہتے ہیں، افئدہ دل جمع، ان کے دلوں کو. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو، یہ بصر کی جمع ہے ابصار، کما جس طرح لم یؤمنوا نہیں وہ سب ایمان لائے، بھی اس پر اول مرہ پہلی دفعہ، یعنی جس طرح وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، قرآن مجید جب پہلی دفعہ ان کے پاس پیش کیا گیا اس میں ایمان نہیں لائے، تو اسی طرح ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو. وَنَظَرُهُمْ اور یہاں پر نَظَرُهُمْ یہ ہے زرہم جو ہوتا ہے نا، اصل زر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. وَنَظَرُهُمْ ہم چھوڑ دیں گے، یہ نا ہم والا ہے، وَنَظَرُ اور ہم چھوڑیں گے، ہم انہیں، فی طغیانہم فی میں طغیانی میں ان کی طغیانی ان کی سرکشی. یہ طغیانی دیکھیے ہم سمندر کے حوالے سے بھی لفظ اردو میں بولتے ہیں کہ سمندر میں طغیانی آ گئی، یعنی سمندر میں جب بہت بڑی بڑی لہریں آتی ہیں، جب سمندر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنی حدوں کو کراس کر کے سمندر جو ہے وہ ساحل کو چھوڑ کر جب خشکی کے علاقوں پر آتا ہے تو اسے کہتے ہیں سرکشی، طغیانی. یہ وہ ہے فی طغیانہم اور آپ چھوڑ دیں انہیں ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ سب بھٹکتے رہیں، یعنی آپ ان کو چھوڑ دیں. یہ اللہ رب العزت نے اب ان کے لیے بے توفیقی ان کی فیٹ میں لکھ دی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. خیر ان آیات کا تھوڑی تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. تو یہاں پر سب سے پہلے تو ان کی قسموں کی بات کی ہے اللہ رب العزت نے کہ وہ قسمیں کیسے کھا رہے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں. نمبر ایک، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اوپر اس طرح کا ایمان ان کا تھا، قسمیں بڑی کھاتے تھے اس زمانے میں، بلکہ آج کے بھی عرب جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے اندر یہ ایک بالکل محاورے کے اندر اپنے بول چال میں وہ قسمیں کھاتے ہیں، ہر چیز وہ اللہ باللہ وہ کرتے رہتے ہیں. تو خیر اسی طرح انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اللہ کی، اور کیسے جہد ایمانہم، بڑی بڑی پکی قسمیں. اور اصل میں یہ بڑی پکی جو قسمیں تھیں یہ اصل میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تھیں، یعنی یہ پکی قسمیں جو ہیں یہ دکھاوے کے لیے ہیں. اور خود اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ وہ اصل میں تو ان کو ماننے والے نہیں ہیں، لا یؤمنون، اگر وہ آ بھی جائیں ان کے سامنے تو مانیں گے نہیں. یعنی اللہ نے خود ان کی قسموں کو ریجیکٹ کیا ہے کہ آپ کے سامنے تو بڑی بڑی پکی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی اتنا بڑا جھوٹ وہ اللہ کے اوپر بول سکتے ہیں، اللہ کی قسمیں جھوٹی کھا سکتے ہیں. تو لئن جاءتہم، تو قسمیں کس چیز کے اوپر کھا رہے ہیں کہ لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، کہ اگر ان کے پاس کوئی آیت آ گئی، اور آیت یہاں پر نکرہ ہے یعنی کوئی بڑی نشانی، یعنی اگر ان کے پاس یہ وہ چھوٹی موٹی نشانیوں کے اوپر راضی نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ آیت کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے، آیت سب سے بڑی آیت تو خود ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت ہے جو سب سے بڑی آیت ہے. آپ دیکھیے پہلے قوموں کے اوپر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں آج موجود بھی نہیں ہیں، یعنی آپ ان کو دوبارہ سے دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 پارٹ کیا تھا تو کب کیا تھا، ہاں ہم قرآن مجید میں ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، آج وہاں پہ موجود نہیں ہے. اسی طرح اندھوں کو جب زندہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، یا مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، تو یہ وہ چیزیں ہم آج نہیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت جو قرآن مجید ایک اتنا بڑا معجزہ دیا، جو زندہ معجزہ ہے، آج تک موجود ہے، اس کے چیلنجز آج تک موجود ہیں جن کا کوئی توڑ نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی ایک شخص آیت بھی پیش نہیں کر سکا ہے. تو اتنی بڑی آیت ہونے کے باوجود یہ اصل میں ان کے اندھے پن کی علامت ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اصل میں جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی نشانی آ جائے لا یؤمنون بہا، تو پھر ہم ایمان لائیں گے. تو یہ صرف اصل میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ خود مسلمان شک و شبہ میں پڑ جائیں. تو 2 اس کی وجوہات جو ہیں مفسرین نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں
کہ جناب ہم تو دیکھو بالکل راضی ہیں، ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ آیتیں نہیں دکھاتے۔ اب غور کریں، یہ بات کرنے میں دو ان کے پاس باتیں، ایک تو یہ کہ خود دھوکہ دیں، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو شکوں میں ڈالیں کہ کوئی اگر کچے مسلمان ہیں تو وہ کہیں کہ ہاں واقعی آیت تو کوئی بھی نہیں آ رہی، تو یہ کہیں دین جو ہے وہ کوئی فراڈ ہی نہ ہو، تو ان کے اندر بھی کہیں شک و شبہ پیدا کر لیں۔ تو یہ اصل میں ان کے اندر یہ دو دھاری تلوار ہے۔ تو بعض مرسل روایات میں آتا ہے، مرسل روایت کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے صحابی کا نام نہیں ہوتا، یعنی تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں روایت کرتا ہے، تو یہ مرسل روایت ہے، یہ ضعیف کی اصل میں قسموں میں سے ہے۔ خیر ابن کثیر نے اس کو یعنی اس طرح سے بیان کیا ہے کہ بعض مرسل روایات میں ہے کہ کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، یعنی وہ جس نشانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو مرسل روایت اس کی طرف بات کرتی ہے کہ صفا پہاڑ کو وہ سونے کا کہتے تھے کہ بنا دیں ہم مان جائیں گے، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، یعنی ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے اوپر ہے تیار، تو لیکن اگر وہ نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا، تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب آئے گا، ہلاک کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے کہ جب نشانی آ جائے تو اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص نہیں مانتا ہے تو ان کے اوپر جو ہے عذاب آتا ہے، اس قوم کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند اسے نہیں فرمایا۔ خیر یہ ایک مرسل روایت تھی تو آپ کے سامنے اس طرح پیش کر دی ہے۔ خیر قل انما الآیات عند اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، اس کا پیش کرنا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ عند اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تاہم ان نشانیوں کا ظہور وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی کو اس کے اوپر فورس کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کے تو ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اللہ رب العزت اپنی مشیت سے، اللہ رب العزت اپنی حکمت سے چاہے تو اس کو ظاہر کر دے، وہ چاہے تو ان کا مطالبہ پورا کر دے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کیا خبر کہ نیا معجزہ یا نشانی آ بھی جائے تو ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ کو کیا پتا، آپ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بعض اوقات ان کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اللہ رب العزت ان کی یہ خواہش پوری کر دے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی تو اس کام میں حریص رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت یہ شوق تھا کہ ہر شخص ایمان لے آئے، یہ تمام مشرکین مکہ ایمان لے آئے، وہ تو ان کے لیے اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے طائف کا سفر کیا، انہوں نے ان کو لہو لہان کر دیا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ شاید ان کے اندر سے کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جو ایمان لانے والے ہوں، اور اللہ رب العزت نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ کو کیا خبر کہ یہ معجزہ آ بھی جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی یہ ایسا کیا کرتے تھے، یہ صرف مشرکین مکہ نہیں بلکہ پہلی قوموں نے بھی ایسا کیا ہے، اور اصلاً تو ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ ایک مذاق اڑانے کے لیے تھا اور کفر و اناد کے طور پر تھا، یہ طلب ہدایت کی نیت سے تھا ہی نہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا یہ تو مسلمانوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے اور تاکہ مسلمانوں کو شک و شبے میں ڈالیں، یہ اصل میں اس مقصد کے لیے تھا، ایسا تھوڑا تھا کہ اگر ہو جاتا تو یہ اس کے اوپر ایمان لے آتے۔ تو قرآن کا معجزہ ان کے لیے سامنے تھا، یہ کیا کافی نہیں تھا؟ اور اقوام سابقہ کے معجزات کا انہیں علم تھا، لیکن پچھلی قوموں نے بھی نہیں مانا اور یہ بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرمایا، اور آگے فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو پھیرنے کی بات کی ہے، تو اس سے پہلے معجزے دیکھ کر جب یہ ایمان نہیں لائے تو اب کیسے لائیں گے؟ یعنی یہاں پر بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جیسے پچھلی آیت میں بات کی کہ جب معجزے دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائے تو ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، یعنی جب انہوں نے اتنی آیات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لایا ہے، جب قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پیش کی گئی اس کے اوپر ایمان نہیں لائے ہیں، تو اب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اب وہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، اب ان کی آنکھیں بھی پھر گئی ہیں، اب ان کی آنکھیں کو سامنے چاہے آپ معجزہ لا دیں، چاہے جتنے مرضی دلائل پیش کر دیں، اب ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے پھیر دیا ہے۔ لم یؤمنوا کما لم یؤمنوا، یعنی جس طرح سے وہ ایمان ہی نہ لائیں، اور کیوں؟ بہی اول مرہ، جیسے وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر آپ ان کے سامنے معجزہ پیش بھی کر دیں وہ دوبارہ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو اصل میں پھیر دیا ہے، اور اس کے پھرنے کو اللہ رب العزت نے وہیں پر سٹیمپ کر دیا ہے، اب ان کے دل جو ہے واپس نہیں آنے والے۔ تو جو شخص حق واضح ہونے کے بعد ہٹ دھرمی سے ایک دفعہ انکار کر دیتا ہے پھر وہ مسلسل انکار ہی کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں ابو جہل کا یہی حال تھا، اس کے سامنے بہت سے بڑے بڑے جو بزرگ ان کے مشرکین مکہ کے وہ کہتے تھے کہ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، وہ شاعر نہیں ہو سکتے ہیں،
ان کا کلام شاعرانہ نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ساحر جادوگر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہٹ دھرمی کا عالم یہ تھا کہ جب ایک دفعہ انکار کر بیٹھے تھے تب اس کے اوپر پکے تھے، اس کے اوپر اڑ گئے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو اصل میں پھیر دیا تھا اور ان کی آنکھیں پھر گئی تھیں۔ لہٰذا اب وہ جس طرح پہلی دفعہ ایمان نہیں لایا، اب چاہے جو مرضی ان کے سامنے پیش کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بلکہ اللہ نے ان کو پھر چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے انہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور بھٹکیں، تاکہ جب اور بھٹکیں گے تاکہ ان کے معاملے میں اللہ رب العزت ان کی پکڑ اور سخت کر سکے، تاکہ قیامت والے دن ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے، یعنی ان کو پورا موقع دیا گیا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پیغام بھیجا۔ بلکہ سب سے پہلے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہلے اہل کتاب کو پیغام دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہلے یہودی اور عیسائیوں کو پیغام دیتے کہ وہ کتابوں والے ہیں، وہ پہلے اللہ کو ماننے والے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت نے خود چنا ہے، کن کو؟ ان مشرکین مکہ کو، ان مکہ والوں کو چنا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک اہمیت دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پیغام کو نہیں مانا، تو لہٰذا اب ان کے انکار کی وجہ سے ان سے یہ توفیق ہی چھین لی گئی ہے۔ سورہ یونس میں ہے، اللہ فرماتا ہے ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک ان کی عادت بتائی ہے کہ قوموں کی عادت رہی ہے، کسی ایک قوم کی نہیں، نوح علیہ السلام کے بعد جتنے رسول اللہ نے بھیجے ہیں سب میں یہی عادت رہی ہے ان کی قوموں کی کہ جنہوں نے ایک دفعہ اپنے رسول کو جھوٹا کہہ دیا پھر یہ نہیں ہوا کہ پھر اس کو دوبارہ سے مان لیں۔ بما کذبوا به من قبل، جس کو پہلے انہوں نے جھوٹا کہہ دیا پھر دوبارہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، کذالک نطبع، اللہ تباہ کر دیتا ہے، اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، بند لگا دیتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر۔ تو لہٰذا یہ اصل میں ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ اصل میں بے توفیقی۔ اس لیے جب ہدایت کی بات آپ کے سامنے آئے، آج ہمارے لیے بھی اس کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے کہ جب ہمارے سامنے ہدایت آ جائے، جب ہمارے سامنے دین کھول کر پیش ہو جائے، جب ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں، قرآن کے عقائد احادیث کی شکل میں، احادیث کی روشنی میں عقائد اور اعمال جو ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائیں، اس کے باوجود اگر ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو پھیر دے، ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھوں پر پھر پردے پڑ جائیں، ایسا نہ ہو کہ بے توفیقی ہم پر آ جائے۔ یہ بڑی ہی بری بات ہوگی اگر ایسا ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارے دلوں کے اوپر تالے لگ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے معاملات سے بچائے۔ اس حوالے سے شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ پہلی دفعہ یہ حق کی بات سن کر انصاف سے قبول کر لیتے ہیں، اور جس شخص نے پہلے ہی ضد سے ٹھان رکھی ہے کہ مانے گا ہی نہیں، وہ معجزہ دیکھ کر بھی کوئی ہیلا بنا لیتا ہے۔ آج ہم اس کی اگر مثال لیں تو آپ اس میں معجزے کی بات کی بجائے کہیں کہ اگر کسی کے سامنے آپ قرآن و سنت سے دلائل پیش کریں کہ جناب یہ عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنہ و جماعہ یہ ہے، اللہ کے نبی کا عقیدہ یہ ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ یہ ہے، پھر بھی وہ شخص اپنی بات کے اوپر جمع رہے، پھر بھی اس کے اوپر سے ہلتا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں وہ اپنا انتظام پھر کرے، وہ اپنے عقیدے کو دیکھے، وہ اپنے دل کو ٹٹولے، وہ اپنی آنکھوں کے بارے میں دیکھے کہ مجھے نظر کیوں آنا بند ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ فرعون نے کتنے ہی معجزے دیکھے پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا ہے۔ تو لہٰذا یہ معجزات کا ہم نے انتظار نہیں کرنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں معجزات کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن مجید کا زندہ معجزہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اس قرآن سے روشن اور منور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر پکا سچا عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آخر میں ہمارا ایک کوئز ہوتا ہے، تو کوئز ٹائم، اس کے اندر آپ کے سامنے سوالات ہیں۔ میں سب سے پہلے سوالات پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر باری باری ایک ایک سوال کا جواب لوگ دے سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، کہ آیات کے پھیر بدل کی کون سی دو حکمتیں یہاں پر ان آیات میں جو تفسیر آج ہوئی ہے اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح سوال ہے اتبع ما اوحی، یہ جو آیت آئی تو وہاں پر وحی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ہم نے وہاں پر دو باتیں کی کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ وحی کے اندر شامل ہیں، تو وہ کون کون سی چیزیں؟ اسی طرح تیسرا سوال ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، تو پھر لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ اور اسی طرح وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی
ولا تو کہ تم لوگ جن کو اللہ کے علاوہ وہ لوگ پکارتے ہیں تم ان کو بھی برا بلا نہ کہو. تو یہاں پر جو سد ذریعہ کا اصول بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟